आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। बजट, आम आदमी और सियासत की बंद गली, ये है वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है। रात के 12 बजे अदालतें खुल गई। मैं वो क्या जुर्म करना था जो आपने अदालतें खोल दी। समा जो टेलीविजन चैनल है, पीटीआई ने फैसला किया है कि वो उस चैनल को बायकॉट करेगी। आई एम वेरी सॉरी, वो हमें वो मैसेज आ गया कि समा से पीटीआई बॉयकॉट कर रही है। मुझे अभी छोड़ना पड़ेगा। इंतहाई काबिल अफसोस बात है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। अदम एतमाद आने और इसके कामयाब होने के बाद से इमरान खान सख्त गुस्से में नजर आते हैं। उनके फैसलों और इकदामात में भी इसी गुस्से की झलक नुमायां दिखाई देती है। कहा जाता है कि लॉन्ग मार्च का फैसला भी उन्होंने इसी गुस्से और जल्दबाजी में किया जिसमें उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। तासुर यह है कि कोई शख्स हो या कोई इदारा जो उनकी बात से इख्तिलाफ करे या उनकी पसंद से मुख्तलिफ कोई बात करे, राय दे दे या तनकीद करे, वो उसके खिलाफ मुहिम जोई शुरू कर देते हैं। खान साहब, आप स्पोर्ट्समैन हैं और आखिरी गेंद तक लड़ने के आदी हैं, तो फिर आप अपनी सोच में तब्दीली क्यों ले आए? अदलिया ने अगर वोटिंग कराने का हुक्म दिया था तो क्या बतौर वजीर आजम फैसले पर अमल करना आपका फर्ज नहीं था? जब अदलिया ने आइन की हिफाजत और अपने फैसले पर अमल कराने के लिए रात को अदालत खोली तो आपने उस बात को दिल पर ही ले लिया। असेंबली ने आपके खिलाफ अदम एतमाद किया तो आपने अपने सब अरकान को असेंबली से ही निकाल लिया। पाक फौज और इस्टेब्लिशमेंट जो आपकी हुकूमत के साथ खड़ी रही, आपको सर्द गर्म से बचाया। जब उसने अदम एतमाद में न्यूट्रल होने का ऐलान किया तो आपने न्यूट्रल के कई मतलब निकाल कर उन्हीं को निशाने पर रख लिया। एटमी प्रोग्राम छिन जाने और मुल्क के टुकड़े होने तक के बयानात दे डाले। जो मीडिया हाउस आप पर तनकीद करे, आपको पसंद ना हो तो आप उसका बायकॉट कर देते हैं। इसीलिए आपने समा टीवी का भी बायकॉट कर दिया। खान साहब, क्या इदारों पर चढ़ाई और मीडिया के बायकॉट से कुछ हासिल होगा? अगर गुस्सा ही करना है, अगर बायकॉट ही करना है तो आप उन लोगों का बायकॉट करें जिन्होंने आपको इक्तिदार के दौरान गलत मशवरे दिए। उन लोगों का बायकॉट करें जिन्होंने एक तायनाती के मामले पर मुक्तदर हलकों से उलझने का मशवरा दिया। उन लोगों का बायकॉट करें ना सर जिन्होंने अदम एतमाद पर वोटिंग की आईनी जिम्मेदारी पूरी करने के बजाय गैर आईनी काम करने का आपको मशवरा दिया। उन लोगों का बायकॉट करें जिन्होंने आपको इसी असेंबली का बायकॉट करने का मशवरा दिया। सर, आप उन लोगों का बायकॉट करें जिन्होंने पहले आपको इस सख्त गर्मी में लॉन्ग मार्च का मशवरा दिया और फिर खुद लोगों को निकालने के बजाय मंजर आम से गायब हो गए या मुस्कुराकर गिरफ्तारियां देते रहे। खान साहब, समा समेत किसी भी चैनल का बायकॉट करना सर आपका फैसला है। आप बायकॉट कर सकते हैं। आपके बायकॉट के बावजूद भी खबरें और टॉक शोज तो चलते रहेंगे, लेकिन अगर इसमें आपकी नुमाइंदगी नहीं होगी तो नुकसान किसका है? क्योंकि आपकी पार्टी का मौक़िफ़ आपके लोगों के बगैर और कौन दे सकता है? तो फिर सोचिएगा कि क्या ये बायकॉट किसी भी मसले का हल है? इसके अलावा आपको फिर एक लॉन्ग मार्च का फैसला करना है तो ये फैसला भी गुस्से और रद्द अमल के बजाय तहम्मुल से, सोच समझ कर, कारकुनों की आसानी को सामने रख कर और पिछली गलतियों से सबक सीख कर कीजिएगा। आज के प्रोग्राम में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सरदार नबील गबोल साहब ने, PMLN से हमें तलाल चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है और सीनियर तज्जियाकार हैं सज्जाद मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। नबील गबोल साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, आपको याद है आपने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि इस कदर महंगाई हो गई है कि मैं कराची से जब एयर टिकट लेता हूँ इस्लामाबाद के लिए तो नहीं अफोर्ड कर सकता और उधार पे इस्लामाबाद आता हूँ। तो इस दफ़ा भी उधार पर ही आ रहे हैं आप? इस दफ़ा तो इंस्टॉलमेंट पे आया हूँ, यानी किस्तों पे। मतलब ये हालात देखे हैं और मैं मैं इस चीज़ को कहती हूँ कि 3-3.5 साल में आपने बहुत ज़्यादा महंगाई के ऊपर बात की है सर। अब आप जैसी शख्सियत अगर अफोर्ड नहीं कर पा रही है तो मुझे अब ये बताएं कि एक आम आदमी कैसे अफोर्ड करेगा? देखिए, हम ऐसी चीज़ को डिफेंड कर ही नहीं सकते हैं जो डायरेक्ट पब्लिक को अफेक्ट कर रही है। अब पब्लिक इस वक्त महंगाई के वजह से जो हालात है महंगाई की, वो मतलब उनके पास एक वक्त का भी खाना जो है ना वो नाश्ता सिर्फ मैं सोच रही हूँ कहाँ से 210 रुपए फी लीटर पेट्रोल एक आम आदमी अफोर्ड करेगा? आप मुझे बताएं कि वो तो छोड़ दे कि हम जैसे लोग इस्लामाबाद आना जाना पड़ता है, हमारे 85 काम होते हैं, लेकिन जो गरीब मजदूर तबका जो है वो 20,000 रुपए वाला वो कैसे अफोर्ड करेगा? ये हम कैसे डिफेंड नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता हूँ।
ना मैं समझता हूँ मेरी पार्टी कर सकती है, महंगी गैस के बिल, ना तलाल की पार्टी भी नहीं कर सकती, लेकिन तलाल की पार्टी क्योंकि फाइनेंस इनके पास है, इनकी एक मजबूरी है जो कि मुफ्ता इस्माइल बताता है, तो वो मजबूरी से निकल आए, वरना मैं समझता हूँ फिर इलेक्शन में जाए। आपको लगता है ये निकल आएंगे उस मजबूरी से? और आपको लगता है अगर सेंसिबली ये चले और अगर इनको जो है मैं समझता हूँ सपोर्ट मिले इंटरनेशनली, देखिए अब जो भी होगा इंटरनेशनल सपोर्ट से होगा, इंटरनेशनली सपोर्ट अगर इनको मिलेगा तो ये निकल सकते हैं। यानी ये हम नहीं कह रहे कि हम इसमें आप ये कह रहे हैं अकेले फंसे हुए हैं, हम अकेले नहीं फंसे इसमें, इन हालात में आप नहीं फंसे हुए, मशवरे तो जरदारी साहब भी देते हैं। हमारी कोalition गवर्नमेंट है, मैं अपने आप को नहीं कह रहा हूँ कि हम बरील जुम्मा हैं, बिल्कुल हम हैं, लेकिन हमें मिलकर एक ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा कि अभी ये क्यों नहीं बना रहे? मेरे ख्याल में ये बेस्ट प्लान यही है कि आप क्या देखिए, दो रास्ते हैं, या तो ये जो हालात है इस हालात में छोड़कर मुल्क को आप चले जाए इलेक्शन में, और केयरटेकर कुछ नहीं कर सकेगी, IMF कहती है हम केयरटेकर के साथ बात करने नहीं तैयार हैं। हम ये चाहते हैं कि हम जो बातचीत कर रहे हैं हमें टाइम दें। एक तो इमरान खान देखे, आई थिंक ही इज अ हिस्ट्री नाउ, अच्छा, क्योंकि उसने जिस तरीके से ये जो गेम खेला है वो उल्टा उसके गले में पड़ गया। अब बात यह है कि हमारे पास वक्त है, हमारे पास अगले साल अक्टूबर तक का वक्त है, इस चीज से हम निकल आ सकते हैं। हमारे जो फाइनेंशियल विजर्ड हैं वो मिल बैठ के, और मैं चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, शहबाज शरीफ, जितनी कोalition गवर्नमेंट है उसमें जो है जो फाइनेंशियल विजर्ड है जिनको पता है, उनको एक मीटिंग बुलाए, उनके साथ बैठे, किस तरह निकलना है। 220 रुपए का डायलॉग की बात कर रहे हैं, जरदारी साहब बड़े मशवरे देते हैं, तो कुछ मशवरे देना कि मईशत को कैसे। मुझे लग रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी खुश है कि हुकूमत में भी है, वजारत के मजे भी हैं और कोई जिम्मेदारी भी नहीं ले रहे हैं। लोगों का सोच है कि आपकी दोनों मुखालिफ पार्टियां जो हैं वो इस वक्त अवाम में बुरी तरह उनका इमेज खराब हो रहा है, वो गंदी हो रही है, तो आप तो खुश होंगे ना। हमने मशवरा दिया है, हम मशवरा दे भी रहे हैं, और जरदारी साहब ने जिम्मेदारी उठाते हैं। आप जो बोझ इस वक्त मुस्लिम लीग नून के कंधे पे है वो आप शेयर करेंगे? कोalition गवर्नमेंट है हमारी, हम कैसे कहेंगे जी हमारा वास्ता नहीं है, हमारी कोalition गवर्नमेंट है, लेकिन फाइनेंस और प्राइवेटाइजेशन वो इनकी जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी है, उनको जवाब देना और है। इनको बुलाना चाहिए, इनको बुलाना चाहिए सारे पॉलिटिकल पार्टीज को, और इनके साथ बैठ के मशवरा करना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी जरूर इनकी बनती है, क्योंकि गवर्नमेंट का हेड जो होता है उसकी तरफ देखा जाता है ना। लोग कहते हैं जी इमरान खान ने महंगाई की, अब लोग कहेंगे शहबाज शरीफ ने महंगाई की। यही मैं पूछने जा रही थी, आप कह रहे थे कि इमरान खान जिनको चोर डाकू कहता है, अगर यही चोर डाकू वापस आ जाएं तो अवाम, बल्कि उस वक्त आप कह रहे थे अवाम यही चाहती है क्योंकि इनके दौर में महंगाई नहीं थी, तो अब आपको लगता है कि आप अवाम की तवक्कात पे पूरे उतर रहे हैं, या आइंदा चंद महीनों में उतर जाएंगे और अवाम दुआएं दे रही है? मुझे पूरा यकीन है कि ये महंगाई कम होगी, मुझे पूरा ये इसी बजट के बाद मुझे पूरा यकीन। बढ़ेगी, कम होगी? नहीं, कम होगी। ये अभी मैं आपको बताऊं, ये मीटिंग्स हुई हैं, कोalition पार्टनर्स की मीटिंग हुई है कि हम किस तरह जाएंगे अवाम में। सारी पार्टियां तो हुकूमत के अंदर बैठी हैं, एक ही पार्टी तो कोalition पार्टनर है ना। हम हुकूमत में कैसे जाएंगे, क्या मुंह लेकर जाएंगे? लोग हमें जूते मारेंगे, लोग बोलेंगे जी आपकी कोalition गवर्नमेंट है। हम कैसे कहेंगे नहीं जी हमारे पास सिर्फ फॉरेन मिनिस्ट्री, हमारे पास जो है वो पानी का मिनिस्ट्री है, उसकी बात करो। नहीं, हमें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आप ऐसे यही कहेंगे हमारे पास सेहत की मिनिस्ट्री है, हमारे पास फॉरेन मिनिस्ट्री है, हमारे पास वाटर की मिनिस्ट्री है, और अगर आप ये बात करते हैं तो जाए पूछे नून लीग से, वजीर खजाना उनका था, वजीर दिफा उनका था, एनर्जी मिनिस्टर उनका था। सर आप लोग खुशी, अच्छा मजे की बात ये है कि आप इस बर्डन को महसूस करते हैं। मजे की बात ये है कि चूंकि पीटीआई नहीं है आपके शो में बॉयकॉट की, तो उनमें इतना अकल नहीं है कि इनको जो है जिस चीज का बॉयकॉट करना चाहिए उस चीज का नहीं करते, और उन्होंने समा का बॉयकॉट कर दिया। डिफेंड करें, असेंबली का भी किया, आए डिफेंड, असेंबली के पगार उठा रहे हैं। एमएनए सारे 95% एमएनए ने कहा है इमरान खान को कि आपका गलत फैसला है, दोबारा चले असेंबली में। सिर्फ 5% जिसमें 4 जो उसके इर्द गिर्द के एडवाइजर्स हैं, जो उसके मिनिस्टर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं। ये असेंबली में अच्छा ये भी करना चाहिए पहले, और ये भी आज मैं आपको बता दूं, ये भी लिख के लेना, मैंने आपके 2-3 साल में जो मैं ऑपोजिशन में रहा हूं, जिस तरह मैंने अपनी पार्टी को डिफेंड किया, और मैं कहता था 2022 इलेक्शन का साल है, मैं आज आपको ये भी बता रहा हूं कि इमरान खान की पीटीआई दोबारा आएगी इस असेंबली के अंदर। अच्छा, ये दोबारा आएगी। जिस तरह ये यूटर्न मारते हैं ना, डी चौक वाले यूटर्न भी मारा, जो पेशावर चले गए। कौन सा लीडर है जो जेल के डर से जो है भागता जा रहा है? ये कब आएंगे असेंबली में, जब इन्हें यकीन होगा कि आप टर्म पूरी करेंगे? क्योंकि अभी तो वो सोच रहे हैं कि आप जल्दी चले जाएंगे।
ہم کہتے ہیں ہم کس کے ہاتھ میں چھوڑ کر جائیں, ہم کیئر ٹیکر کے ہاتھ میں چھوڑ کر جائیں گے تو وہ اور بیڑا غرق کر دے گا. تو لوگ بیوقوف نہیں ہیں, ہم اس کو صحیح کر کے جائیں گے. میں ذرا بعد میں آپ سے پھر الیکشنز کی بات کرتی ہوں. ذرا طلال چودھری صاحب, سر آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں یا حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بجٹ ہے وہ کافی متوازن بجٹ ہے, یہ ایک بیلنسڈ بجٹ ہے, تو سوال یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس بجٹ کے اندر ایک عام آدمی کا گزارا ہو سکتا ہے؟ اور سر آپ نے جو اس میں یہ اہداف مقرر کیے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن آپ 7,255 ارب روپے کریں گے, انفلیشن کا آپ نے 11.5% آپ نے یہ رکھی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ اچیو کر پائیں گے, آپ ڈالر کی قیمت کو کنٹرول کر پائیں گے؟ اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ 4,500 ارب روپے کا جو خسارہ ہے یہ کہاں سے پورا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارس دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشکل ترین حالات میں یہ بجٹ بنایا گیا ہے, اور اس بجٹ میں بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ پولیٹیکلی ہمیں بڑا نقصان ہوا ہے. اور اس حکومت کے آنے کے بعد ایک سائڈ پر ہماری سیاسی ساخت کا معاملہ تھا اور دوسری سائڈ پر قومی مفاد یا پاکستان کا معاملہ تھا. اگر ہم اس وقت یہ چھوڑ دیتے تو انٹرم گورنمنٹ جو تھی اس سے کوئی دنیا کا انسٹیٹیوشن بات نہ کرتا اور پاکستان سری لنکا کی صورتحال کی طرف چلے جاتے. سو یہ نقصان ہم نے اپنا ذاتی یا پولیٹیکل نقصان برداشت کیا ہے, اور یہ فیصلے ایک پولیٹیشین کوئی بھی اچھے دل سے نہیں لے سکتا. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم 4 سال ایک مہنگائی کے خلاف بات کرتے رہے اور آتے ہی ہم یہ خوشی سے پٹرول اور ڈیزل اور بجلی بڑھا دے. سو یہ ایک اس طرح کی سچویشن میں کہ ایک طرف پاکستان کا مستقبل اور دوسری طرف ہمیں یہ نظر آتا تھا, اور یہ انتہائی مشکل سے فیصلہ ہم نے پاکستان کے حق میں کیا. اور اس میں پولیٹیکلی آپ لوگ واقعی اتنے اچھے ہیں کہ آپ نے پاکستان کے بارے میں اتنا سوچا, اور آپ اپنی پارٹی کے لیے اپنی سیاسی قیمت اپنی پارٹی کی چکانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں سر, یا کچھ اور وجوہات بھی ہیں جو بتائی نہیں جا رہی؟ دیکھیں, کوئی وجوہات ہم نے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا, اور یہ بات بالکل چند گھنٹوں کی رہ گئی تھی کہ کسی وقت بھی قومی جو اسمبلی ہے اور صوبائی اسمبلیاں جہاں حکومتیں ہم چھوڑنے جا رہے تھے. عمران خان نے ایک تو سیاسی بڑک مار دی, اور دوسری اس سیاسی بڑک کے بعد ایک ایسے حالات ہمارے سامنے پاکستان کے ادارے اور باقی سب نے رکھے گئے کہ اگر ہم جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو نقصان ہوگا تاریخ میں, اس میں پھر ہمیں بھی کہا جائے گا کہ یہ چھوڑ کر چلے گئے تھے. سو ہم نے اس حالات میں یہ فیصلہ جو ہے کولیکشن نے کیا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہیڈ ہم کر رہے ہیں, یقیناً لوگ ہمارا نام لیتے ہیں, مگر ہم نے یہ فیصلہ انتہائی بھاری دل سے یہ لیا ہے, لیکن اس امید سے لیا ہے کہ اگر 14 مہینے ہمیں اسی طرح سپورٹ جاری رہی تو ہم انشاءاللہ تعالی جتنا بوجھ ڈالا ہے اس سے زیادہ ریلیف دے کر سپورٹ مل رہی ہے. پھر سپورٹ جاری ہے آپ کو, جو کہ خان صاحب تو ابھی بھی کہہ رہے ہیں 1.5 ماہ سے زیادہ نہیں چلیں گے. دیکھیں, سپورٹ نہیں ملے گی تو نقصان پاکستان کا ہوگا. ہم نے چھوڑنے کا فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا, اور ہم چھوڑنے کو اب بھی تیار ہیں. پاکستان چلتا ہے, سنبھلتا ہے, کسی سے اس کھائی سے نکلتا ہے, اس کولیشن کے علاوہ کسی سے تو 100 بسم اللہ. تو طلال چودھری صاحب, یہ گارنٹی آپ کو دی گئی ہے کہ جب تک آپ کی حکومت ہے اس کو عدم استحکام کا شکار نہیں کیا جائے گا؟ کوئی گارنٹی کی بات نہیں ہے. پاکستان سب کا پاکستان ہے, صرف پی ایم ایل این کا, پیپلز پارٹی کا پاکستان نہیں ہے, کولیشن کا پاکستان نہیں ہے. حکومت کون اس طرح کی مشکل حکومت 1 سال کے لیے لے گا اور اپنی ساری زندگی کی سیاسی ساخت اور جدوجہد کو داؤ پہ لگائے گا؟ سو یہ فیصلہ انتہائی مشکل تھا, اور ہم نے یہ مشکل فیصلہ بھی پاکستان کو نہ تنہا چھوڑنے کا فیصلہ صرف پاکستان کی خاطر. یہ بڑی اچھی بات ہے سر, آپ نے کہا کوئی گارنٹی نہیں ہے, تو پھر آپ نے 1 مہینہ کیوں ضائع کر دیا یہ مشکل فیصلے جن کا بار بار آپ ذکر کر رہے ہیں, ان اہم اور مشکل فیصلوں کو لینے میں؟ آپ نہیں سمجھتے کہ آتے ہی اگر آپ پیٹرول کی قیمت کو بڑھا دیتے تو کم از کم آج یہ حالات نہیں ہوتے نا؟ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ پہلے آپ نے 1 مہینہ ضائع کیا, آپ نے سوچا, جب آپ کو گارنٹی ملی آپ کی حکومت چلے گی, عمران خان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے, تو پھر اب آپ نے مشکل فیصلے لینے شروع کیے. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی پیٹرول کی پرائس بڑھانے سے پاکستان کی اکانومی فوراً سٹیبل نہیں ہو جانی تھی. سب سے پہلے بہت سارے انسٹیٹیوشن سے بات کرنی تھی بین الاقوامی, جس میں IMF شامل ہے, جس میں ہمارے دوست ملک شامل ہیں, جس میں سعودی کنٹریز شامل ہیں, جس میں اپنا باقی یورپین شامل ہیں, اور اس کے بعد چائنا شامل ہے. سب سے بات کر کے اس کے بعد مجھے یہ بتائیے
کیا اپنا اپنا بوجھ سب کو نہیں اٹھانا چاہیے؟ بالکل کیا یہ پاکستان صرف پولیٹیکل پارٹیز کا ہے؟ کیا یہ پاکستان اداروں کا نہیں؟ یا کیا پاکستان کے ہر ایک کو اس کا بوجھ اور اس کے مشکل فیصلوں میں حصہ دار بننا تھا؟ وہ حصہ دار بنے، بڑی اچھی بات ہے کہ سارے بنے ہوئے ہیں، وہ بوجھ اٹھائیں گے، بالکل، اس میں کیا شک ہے؟ ٹھیک سر، آپ نے کیا شک ہے بھائی؟ کیا شک ہے؟ اگر کوئی نہیں اٹھائے گا تو ہم تو تیار ہیں بھائی، ہم قوم کے سامنے حقائق رکھ دیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نے مشکل فیصلے لیے۔ آپ کے مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف ابھی بھی خوش نہیں ہے، وہ مزید مطالبات کر رہا ہے، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں امریکہ کے بجائے طلال چودھری صاحب اب آئی ایم ایف ڈو مور کے مطالبات کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں، اسی لیے عمران خان اس وقت یہ بیانیاں بنا رہے ہیں نا کہ ہم نے تو آئی ایم ایف کے سامنے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا تھا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہ حکومت ایسی آئی ایم ایف کے سامنے لیٹی ہے کہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی، انہی کے مطابق بجٹ بنا دیا اور تمام مطالبات بھی مان لیے۔ دیکھیں، ہاتھوں اور پاؤں کے انگوٹھے لگا کر چلی گئی ہے پچھلی حکومت، وہ 75 پیجز کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، وہ اس میں نون اور پیپلز پارٹی اور کسی کے سائن نہیں ہے، وہ پاکستان کے بہاف پہ اصلی تھا یا جعلی تھا وزیر اعظم یا کابینہ، وہ کس طرح آر ٹی ایس سسٹم بٹھا کر آئے تھے یا کسی سے مل کر آئے تھے، وہ پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر، حکومت کے طور پر انہوں نے ہاتھوں پاؤں کے انگوٹھے لگا دیے، اس کے بعد اب ہمیں سپرد کر دیا۔ مجھے یہ بتا دیں، ہمارے لیے بڑا آسان فیصلہ ہے عوام میں جانے کا، جی بالکل، ہم کیوں اپنی ساتھی سیاحت کو نقصان پہنچائیں گے؟ اور لیکن ایک سائڈ پر اگر پاکستان ہے اور ایک سائیڈ پر سیاسی نقصان ہوتا ہے، ہم نے ایٹمی دھماکوں کی ٹائم پہ بھی بڑی شور اٹھا تھا، ہم نے مشکل فیصلہ کیا لیکن پاکستان کا مستقبل بچایا۔ سر اس کو کلیئر کریں نا، وہ جو اقتصادی سروے رپورٹ ہے پاکستان تحریک انصاف اس کو دیکھ دیکھ کے لڈیاں ڈال رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معیشت کو تباہ کر کے چلے گئے تھے، تو کیا ایک تباہ حال جو معیشت ہوتی ہے اس کے نمبرز ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ٹارگٹس پورے ہو رہے ہوں؟ سر گزارش یہ ہے کہ آپ نے عمران خان کو لڈیا ہمیشہ ہی ڈالتے دیکھا ہے۔ امریکہ سے واپس آیا تھا تو کہتا تھا ورلڈ کپ جیت کے، اس کے بعد کہتا ہے میرا فون نہیں اٹھاتے، اس کے بعد جب -1 گروتھ تھی تو یہ وہ آدمی ہے، اس وقت بھی لڈیاں ڈال رہا تھا، کہتا دوسروں کی -10 ہے، میری تو ابھی -1 ہے۔ یعنی اس نے ہمیشہ مقابلہ نیچے والے سے کرنا ہوتا، اوپر والے سے نہیں۔ اقتصادی سروے رپورٹ تو آپ نے جاری کی ہے، تو لڈیاں ڈالنے کا عادی ہے۔ سر یہ نمبرز تو آپ کی حکومت ہے، یہ آدمی یہ غلط ہیں۔ میں نے آپ سے کہا، میری گزارش سنیں، دیکھیں نا، نمبرز غلط نہیں ہیں، لیکن نمبرز کو ڈیٹیل میں صرف 2 نمبرز نہ پڑھیں، پورے نمبرز پڑھ لینا۔ یہ کتنا قرضہ لیا ہے ذرا قوم کو وہ چلے جی، انہوں نے کلیریفائی کر دیا کہ 80 نہیں 76% تھا، اس کے بعد مہنگائی کہاں تک چھوڑ کے گئے ہیں، اس کے بعد یہ سارے ماحول میں مجھے یہ بتائیں ہمارے لیے کشن کیا چھوڑ کے گئے ہیں۔ اب سارے نمبرز پڑھیں، 2 نمبرز نہ پڑھیں، 10 باقی بھی پڑھیں جو ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بھی آپ ان کو بتائیں نا تاکہ وہ سوال نہ کریں، چونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں مہنگائی میں اب 25 سے 30% تک کا اضافہ ہوگا۔ سر آئی ایم ایف کو بھی تو قائل نہیں کر سکے نا ابھی تک کسی بات پہ اپنی۔ نہیں پارس کہاں، میری کام بتائیں، میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، سما وہ چینل ہے جس نے پی ٹی آئی کو یہاں تک لانے پر اتنا رول پلے کیا ہے، اسی طرح دوسرے چینلز ہیں بھئی، جہاں پر بیٹھ کر ان سے سوال اور جواب کر سکتے ہیں یہ دوڑ جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں سارے کے سارے وہ اس طرح ہوں جو ہماری سنائیں، کوئی ہمیں کوئی پوچھے ہی نہ۔ یعنی یہ مجھے یہ بتائیں، آپ اے آر وائی کا ایئر ٹائم نکال لیں، یقین کریں ہمیں گلہ رہتا تھا، بس باقیوں کو بھی ہوگا کہ آپ نے پی ٹی آئی کو آسمان پہ رکھا ہے، اور آج آپ کو بھی پتا چل گیا ہوگا کہ اتنا انہوں میں حوصلہ ہے کہ آپ نے ابھی تو کچھ کیا بھی نہیں، اور بائیکاٹ کہاں پارلیمنٹ سے یہ بھاگ گئے، نہیں پارلیمنٹ سے یہ بھاگ گئے ہیں، چینلوں سے یہ بھاگ گئے ہیں، اب ہر چیز سے تو بھاگ رہے ہیں، کہاں ان کا مقابلہ کریں، کہاں ان سے بات کریں؟ اور جب اب ان کا موقف نہیں آئے گا تو پھر کہا جائے گا کہ ہم بائسڈ ہیں۔ تو سر آپ کا ریپرزنٹیٹیو یہاں پہ ہونا چاہیے تاکہ وہ ان سوالوں کے جواب دے اور عوام بھی اس سے مطمئن ہو۔ ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد سجاد میر صاحب ذرا آپ جو ہم نے گفتگو کی ہے اس پہ اپنا انالیسس دیجیے گا۔ دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ۔ سجاد میر صاحب ذرا پہلے اس پہ بتائیے گا، سر آپ کے خیال میں کیا یہ ایک متوازن یا بیلنسڈ بجٹ ہے، اور آپ سمجھتے ہیں موجودہ دور میں پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنا پچھلا بجٹ پیش کیا تھا اس سے بہتر ہے، یا ایک غیر متوازن بجٹ ہے، مجبوری کا بجٹ ہے جو صرف ایک تقریر کرنی تھی بس وہ مجبوری میں کر دی ہے بجٹ تقریر؟ دیکھیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، یعنی یہ واحد بجٹ ہے
پہلی بار ایسا بجٹ آیا ہے کہ جس کے بارے میں ایک کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے. جو لوگ اس کے حق میں بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اتنے برے حالات میں جبکہ IMF کا ہم پر بہت دباؤ تھا, عالمی منڈیوں کا ہم پہ بہت دباؤ ہے, حالات بہت خراب ہو رہے ہیں, ہم نے پھر بھی عوام کو ریلیف دیا, فلاں ریلیف دیا, یہ ریلیف دیا, وہ دیا ہے, انکم ٹیکس میں چھوٹ دی ہے, چھوٹے لوگوں کو پیسے دیے ہیں, اور جتنے بھی باتیں کہی جا سکتی تھی, تنخواہ دار طبقے کو فائدہ دیا ہے. لیکن جو لوگ اس کے خلاف بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے تو اعداد و شماری درست نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں 11.7% مہنگائی ہوگی, انفلیشن ہوگی, یقین بہت زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے کہیں زیادہ ہوگی. اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی ٹارگٹ تھا پچھلے سال 6%, اس سال 5% ہے. یعنی کہ سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو اچھے کام بھی کیے ہیں, اکانومی کو سسٹین کرنے کے لیے بھی کیے ہیں, اس میں بھی اعتراضات ہو رہے ہیں. ہر طرح کے اعتراضات ہر طرح کا آدمی کر رہا ہے, بزنس مین کر رہا ہے, عام آدمی کر رہا ہے. اس صورتحال کا اصل ذمہ دار ہے کون سے جاتی؟ نہیں, دونوں طرف کے لوگ میں کہہ رہا ہوں یہ کر رہے ہیں. دیکھیے آپ سب سے پوچھتے ہیں سوال کہ بھی آپ نے مختصر وقت کے لیے رہنا ہے, لمبے وقت کے لیے رہنا ہے. یہ عمران خان کے جانے کے بعد حالات جو ہیں وہ کس نہج پہ جا رہے ہیں, آپ پالیسی سازوں سے نہیں پوچھتے, فیصلہ سازوں سے نہیں پوچھتے ان کے ارادے کیا ہیں. جب عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس آ رہی تھی تب ارادے کیا تھے, اب ارادے کیا ہیں. کبھی آپ کہتے تھے 10 دن کے اندر حکومت کو استعفیٰ دے کے چلا جانا چاہیے, کبھی آپ کہتے ہیں کہ گارنٹی کا ورڈ میں نے آپ سے سوال کیا تھا, آپ ٹھیک ہے, کبھی آپ کہتے ہیں 14 ماہ کے لیے رہنا چاہیے. سپورٹ گارنٹی میں کیا فرق ہے؟ تو یہ پالیسی سازوں کی دیکھیے کوئی بھی یکسو نہیں ہے, نہ پالیسی ساز یکسو ہیں نہ پارٹیاں یکسو ہیں, لیکن سب اپنی اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہیں, کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرنا چاہتی ہیں, برے حالات میں سے پاکستان کو نکالنا چاہتی ہیں. تو اس میں سے میرے خیال میں یہ کہنا کہ یہ بجٹ بہت اچھا ہے, دیکھیے نبیل گبول صاحب نے کہا کہ میں تو اب جاتا ہوں اسلام آباد میں تو میں انسٹالمنٹ پر ٹکٹ لے کے جاتا ہوں. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں سمجھا تھا زیادہ حالات خراب ہوں گے تو واپس کراچی جاؤں گا تو کم از کم ایک میزبان تو ہوگا, وہ بھی جواب دے گیا ہے. تو صورتحال یہ ہے کہ جو نقشہ بنا ہوا پاکستان کا, جو عالمی دباؤ ہے, جو منڈیوں کا دباؤ ہے, اس میں ایک بجٹ بنانا آسان کام ہے نہیں. ٹھیک ہے سر. اور اس کام کو جس طرح بھی ادا کیا گیا ہے, بہت سی چیزیں دی ہیں, انہیں بہت سی چیزوں کی کنٹرڈکشن بھی ہے کہ آپ ایک طرف تو گروتھ ریٹ رکھنا چاہتے ہیں 5%, دوسری طرف آپ اکانومی جو مفتاح اسماعیل ہیں وہ IMF کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیوں نہیں کر سکے؟ چونکہ یہ حکومت کہتی ہے نا کہ بھئی یہ معاہدہ تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں کیا تھا, اسٹیٹ بینک کو خود مختار انہوں نے کیا تھا. یہ کہتے ہیں اب شرح وہ سود بڑھائیں یا پھر ایکسچینج ریٹ بڑھائیں. مفتاح اسماعیل نے کل کہا کہ ہم اس میں دخل نہیں دیں گے. تو مفتاح اسماعیل کیوں ری نیگوشیٹ نہیں کر سکے IMF کے ساتھ؟ دیکھیے ایک چیز تو آپ ری نیگوشیٹ نہیں کر سکتے نا, جب آپ آئل کی قیمت پر اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس پر سبسڈی دے رہے ہیں تو اس پہ کیا نیگوشیٹ کریں گے آپ؟ یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم ابھی تک لیوی نہیں لگائیں گے, یہ تو کر سکتے ہیں کہ ہم ٹیکس ابھی کم لگائیں گے. ان باتوں پہ تو آپ ان سے بات کر سکتے تھے, لیکن ان باتوں پہ کیا بات کر سکتے ہیں کہ ہم تیل مہنگا خریدیں گے اور سستا بیچیں گے؟ اس پہ تو کوئی نیگوشیشن نہیں ہو سکتا. اسماعیل اب بھی لگے ہوئے بچارے اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بڑے ہی بھلے مانس مینیجر ہیں, میں ان کے بارے میں زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتا ہوں. لیکن اس وقت ایک بہت ایسے اکانومسٹ, شروڈ اکانومسٹ کی ضرورت ہے جو کہ اس ملک کو آؤٹ آف دی باکس کسی صورتحال سے نکالے. وہ کیسے نکال سکتے ہیں, کون نکال سکتا ہے, کیا نکال سکتا ہے؟ اسحاق ڈار ہوتے تو کیا ان کے پاس کوئی ریمیڈی ہوتی, یا صرف وہ بھی باتیں کر رہے ہیں لندن میں بیٹھے ہوئے؟ یہ ساری چیزیں تو موجود ہیں. اور پیپلز پارٹی کے پاس تو اپنا اکانومسٹ کوئی ہے نہیں. وہ دونوں بار تینوں بار جب آئے ہیں مانگے دانگے کا اکانومسٹ لیتے ہیں, اگرچہ ذہین لوگ بہت موجود ہیں لیکن بیسیکلی اکانومسٹ ان کے پاس نہیں ہے. PTI کے پاس بھی نہیں تھا کیا جی؟ PTI کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں. ایک مینیجر کو لا کے پہلے بٹھا دیا اور اس سے اتنی توقعات وابستہ کر دی جس کی انتہا نہیں, جس نے اکانومی کا ستیہ ناش کر دیا. پھر اس نے مانگے تانگے کا حفیظ شیخ لیا, پھر مانگے تانگے کا شوکت ترین کو لیا. یہ اپنے لحاظ سے اچھے لوگ ہیں. دیکھیے ایک صورتحال پاکستان میں یہ ہو رہی ہے, یہ میں نے شوکت عزیز کو کہا تھا کہ ہم فنڈ مینیجرز کو اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو اپنی اکانومی ان کے سپورٹ کر دیتے ہیں. وہ بیلنس شیٹ تیار کرتے رہتے ہیں, اتنا نفع ہوگا تو یہ ہو جائے گا, اتنا نقصان ہوگا تو یہ ہو جائے گا, یہاں سے پیسے آ جائیں گے تو یہ کر لیں گے, وہاں سے آ جائیں گے تو یہ کر لیں گے. کوئی ایسا اکانومسٹ جو ویژن کے ساتھ پاکستان کو آگے چلانے کے لیے پلاننگ کر سکے, سوچ سکے, وہ ہمیں ملتا نہیں ہے. جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, ہمارے پاس آخری آدمی تھا جو آیا تھا. اس وقت جو حالات ہیں اس کا سیاسی فائدہ کس کو ہو سکتا ہے؟ عمران خان کو ہو سکتا ہے یا اس حکومت کو ہوگا؟
جی اگر تو عارضی طور پر یہ رہے لوگ تو فائدہ عمران خان کو ہوگا، لیکن اگر یہ لمبے عرصے تک 14 مہینے نکال گئے اور اسی طرح محنت کرتے رہے جس طرح محنت کر رہے ہیں، یقینی طور پر ان کو فائدہ ہوگا، اور لانگ ٹرم فائدہ وہ عمران پر ایج ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن بہرحال ان کو اس صورتحال سے جس میں وہ اب ہیں اس سے زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس وقت انہیں قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہیں تیل کی، اس وقت انہیں انفلیشن کا ڈر ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، یہ ساری باتیں، سارے اعتراضات جو عمران پہ آتے تھے وہ اب ان پر آنے لگے ہیں، انہیں فیس کرنا ہے بہادری کے ساتھ، اور بہادری کے ساتھ فیس کرنے کے 4 مہینے نہیں چاہیے۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا کہ پیٹرول 240 تک جا سکتا ہے، اگر 240 یا 240 پر لیٹر بھی ہوتا ہے تو عوام تو پھر اسی حکومت کو کہے گی نا، انہی کو بددعائیں دے گی، عمران خان کو ذمہ دار ٹھہرائے گی۔ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، مفتاح اسماعیل اس بات پہ توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ تیل کی عالمی قیمت کم ہوگی، تو اچھا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عالمی قیمت کم ہوگی تو وہ لیوی لیں گے، وہ دوسرے ٹیکسز لگائیں گے، لیکن تیل کی عمومی قیمتیں کم نہیں ہوگی۔ اس بات کا انہیں احساس ہے، وہ اس بات کو صاف لفظوں میں بیان کر رہے ہیں، چھپا نہیں رہے، یہ اچھی بات ہے، زیادہ سچ بول رہے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ جو عمران خان بتاتے ہیں ہر تقریر میں، ہر جگہ پہ روس سے معاہدے کی جو بات کرتے ہیں وہ قابل عمل تھا یا نہیں تھا؟ دیکھیے کوئی معاہدہ تھا، یہ تو ایسے تھا جیسے ہمارے زرداری صاحب نے پائپ لائن کھول دی تھی ایران کی سرحد پر کہ جہاں میں افتاح کر رہا ہوں اللہ اللہ خیر صلی اللہ، سب کو معلوم تھا کہ ایران سے تیل نہیں لے سکتے، سب کو معلوم ہے ہم روس سے تیل نہیں لے سکتے۔ روس کے جو تعلقات انڈیا سے وہ کئی لحاظ سے روس کو زیادہ ضرورت ہے انڈیا کی، جس طرح کی مارکیٹ ہے اور جس طرح کی صورتحال ہے، اور 70 سال سے تعلقات ہے۔ ہمارے تو بھی جمعہ 8 دن کوشش کرتے ہیں، پیوٹن پاکستان آنا چاہتا تھا، انڈیا کے دباؤ میں نہیں آ سکا، ہم اسے کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، انڈیا کے دباؤ میں خرید نہیں سکتے، تو ابھی ہمیں چین کی وجہ سے کچھ دوستی ہماری روس سے بڑھتی جا رہی ہے۔ شنگھائی کانفرنس میں بھی اس نے سپورٹ کیا چین کے کہنے پر، اس کا فائدہ اٹھائیں گے، لمبے عرصہ لگے گا۔ آپ نے گیس، انہوں نے کہا کہ آپ تیل ہم سے کب دے سکتے ہیں کہ دے سکتے، موجودہ حکومت نے بات کی، انہوں نے کہا پائپ لائن تو آپ 6 سال سے لگا نہیں سکے، 6 سال سے ایگریمنٹ کیے بیٹھے ہیں، پائپ لائن لگا نہیں سکے۔ اس طرح سے میں جانتا ہوں کئی بار روس نے آفر کی سٹیل بل کو دوبارہ ٹھیک کرنے کی، ہم اس کو بولے نہیں۔ صورتحال بتائیے سر، آپ کو بھی اس وقت حالات نظر آ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے، میں پھر پوچھی ہوں، یہ حکومت جو ہے اپنی مدت پوری کر لے گی یا پھر ان کو بھی کوئی اس طرح کی بات کی گئی ہے عمران خان کی طرح کہ 6 ماہ کا ٹائم ہے، 6 ماہ میں بہتری کر سکتے ہیں تو کر لیں، ادروائز اس کے بعد پھر بعد میں فیصلہ کیا جائے گا؟ نہیں، اب یہ تو میں نہیں کہوں کہ ہمیں کسی نے کہا ہے، کسی نے عمران خان کو کہا ہوگا، ہمیں کسی نے نہیں کہا ہے۔ اچھا، ہمیں دیکھیں اس وقت جو آپ کہہ رہے ہیں IMF سپورٹ کے بغیر تو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کوئی کام بڑا کب تک رہے گی یہ سپورٹ؟ جب تک اللہ چاہے گا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک، اللہ پہ چھوڑ دیا ہے آپ نے، اللہ پہ چھوڑ دیا ہے، ہاں، کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس، مطلب ہماری گورنمنٹ سندھ میں بھی ہے، لوگ ظاہر ہے زیادہ تر ہمیں اس نظر سے بھی دیکھتے ہیں کہ سندھ کے اندر کیا کام کیے وہاں۔ ہمارے پاس یہ اگلے جو 6 مہینے ہیں نا، اس میں ہمیں اپنا جو ہے نا یہ مہنگائی کو نیچے لا کر دکھانا ہے کسی صورتحال پہ بھی۔ گبول صاحب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ مشکل فیصلے بھی ہو چکے ہیں اور جو کام کروانا تھا وہ بھی ہو چکا ہے، تو اب کچھ عرصے کے بعد ہم خود بھی الیکشن کا شور ہم سننے لگیں اور پھر اس حوالے سے کوئی دباؤ بھی آتا ہوا محسوس ہو؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جو ادارے ہیں ان پہ بھی فوری الیکشنز کے حوالے سے کوئی دباؤ نہیں ہے اور وہ نیوٹرل ہی رہیں گے؟ بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، یہی بات چل رہی ہے، اسی بات کے اوپر جو ہے بحث چل رہی ہے پارٹی کے اندر کہ اس بجٹ سیشن کے بعد اسمبلیاں توڑ دی جائیں اور اکتوبر میں الیکشن ہونا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں اگر ہم اس حالات میں چھوڑ کے کیئر ٹیکر کے حوالے کر کے جائیں گے تو IMF نے پہلے ہی کہ ہم کیئر ٹیکر کے ساتھ بیٹھیں گے۔ ادارے کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی حکومت ٹرم پوری کرے؟ نہیں، ادارے تو ظاہر ہے وہی یہی چاہیں گے جو کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ 5 سال کی حکومت ہو، وہ ظاہر یہی چاہیں گے، لیکن ادارے واقعی اب نیوٹرل ہو گئے۔ یہ عمران خان جو بھی بولے ادارے نیوٹرل ہے، بات یہ ہے کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے پولیٹیکل لوگوں کو۔ خان صاحب بھی مانتے ہیں ادارے نیوٹرل ہیں؟ خان صاحب مانتے ہیں نا، خان صاحب کے بیانات آپ دیکھیں آج کل بڑے خطرناک بیانات آ رہے ہیں ان کے۔ جب انہوں نے کہا تھا نا کہ میں باہر نکل کے اور خطرناک بنوں گا، تو یہ خطرناک بیان ہے کہ ملک کے خطرناک بیانات پہلی دفعہ کسی سیاستدان نے دیے ہیں، یہاں جس کو بھی اقتدار سے نکالا جاتا ہے وہ اسی طرح کی بیان بازی ہوتی ہیں۔ اسی طرح بالکل
لیکن ملک کے 3 ٹکڑے ہونے والی بات، یہ ساری چیزیں، اور پھر ہاں وہ مجھے یاد ہے، پھر یہ کہنا کہ نیوٹرل کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یعنی آپ پہلی دفعہ میں نے کوئی پولیٹیشین کو یہ سنتے ہوئے دیکھا ہے کہ آرمی انٹروین کرے اور اپنا کردار ادا کرے، یعنی کس چیز میں انٹروین کرے؟ تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاس، جیسا میں نے سپریم کورٹ سے بھی کہا تھا انہوں نے، جس سپریم وہ تو وہ اب وہ ہر جگہ جو ہے نا وہ دستخط دستک مار رہا ہے کہ میری مدد پہ آؤ، کیونکہ 2018 میں اس کو پتا تھا کہ وہ کس کی مدد سے آیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمیں، ہمارا 2 چوائس ہے، یہ فیصلہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ فیصلہ اسی ہفتے ہو جائے گا کہ الیکشن یا پھر 6 مہینے۔ قبول صاحب، اس وقت میں اگر الیکشنز ہوتے ہیں کس پارٹی کو زیادہ فائدہ ہوگا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو۔ کیوں؟ پیپلز پارٹی ہماری سندھ کے اندر، پنجاب میں بھی 100% ماشاءاللہ ہماری اس وقت ہے پوزیشن۔ پنجاب میں فائدہ ہوگا؟ پنجاب میں، ساؤتھ پنجاب میں ہم نے کافی اپنا اچھا زبردست ہوم ورک کیا ہے، اور کہیں پر ہم ان کے ساتھ الائنس کر رہے ہیں، مسلم لیگ کے ساتھ۔ لیکن کچھ خبریں ہیں کہ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آپس میں اتنی بند نہیں رہی، اور مجبوری میں پیپلز پارٹی ان کا ساتھ دے رہی ہے، چونکہ انہوں نے آپ کو وہاں کی گورنرشپ بھی نہیں دی اور وزارت خزانہ بھی اب نہیں دی ہے۔ دیکھیں، ہم وزارت خزانہ اگر نہیں بھی دیا ہے تو پھر سارا بوجھ ان کے اوپر آئے گا نا، مہنگائی کی، تو وہ پھر ہمیں ایک موقع مل جائے گا۔ 17 جولائی کو الیکشنز بھی ہو رہے ہیں جو 20 سیٹ پاکستان تحریک انصاف کے، میرے خیال میں 17 جولائی والے الیکشن ہوں گے۔ زرداری صاحب نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں نون لیگ کا ٹکٹ دلواؤں گا، تو اچھا یہ وعدے کا مجھے پتہ نہیں، لیکن یہ کہ یہ مسلم لیگ کا میٹر ہے، یہ پیپلز پارٹی کا زرداری صاحب کا میٹر نہیں ہے۔ زرداری صاحب نے پتہ نہیں کس سے وعدہ کیا ہو، یا آپ کو الیکشنز ہوں گے ضمنی؟ میں نہیں سمجھتا انہی کینڈیڈیٹ سے جو ڈی سی ٹو دیکھیں مجھے، میں ابھی آپ کو بتاؤں نا، مجھے 70% الیکشنز نظر آ رہے ہیں جنرل اکتوبر میں، 30% نظر آ رہے ہیں کہ یہ 6 مہینہ اور ٹھہریں گے۔ تو یہ 20 سیٹیں 1 سال تک خالی کیسے رہ سکتی ہیں پنجاب کی؟ نہیں، خالی نہیں رہیں گے، یہ 3 مہینے میں فیصلہ ہوگا نا، میں نے کہا 3 مہینے میں بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ ابھی کیا چل رہا ہے؟ جون، جولائی، اگست، سپٹمبر۔ 17 کو الیکشنز نہیں ہوں گے، 17 جولائی کو الیکشن کمیشن ڈیٹ دے چکا ہے۔ الیکشن کمیشن نے تو ڈیٹ دے کر، پھر آپ کو پتہ ہے نا اس وقت ہمارے بلدیاتی الیکشن کے بھی خلاف گئے ہوئے ہیں کہ جی اس کو روکا جائے، الیکشن کو روکا جائے۔ مطلب آپ ڈبل خرچہ کیوں بوجھ ڈال رہے ہیں؟ ہمارے پاس پہلے ہی کھانے کے پیسے نہیں ہیں، ہم ڈبل الیکشن کریں، ہمیں پتہ ہے ویسے ہی 6 مہینے بعد الیکشن ہونے والا ہے، ہم کیوں جائیں بائی الیکشنز میں؟ اوکے، طلال جوہری صاحب، کچھ خبریں یہ ہیں کہ نون لیگ کے اندر یہ کافی بحث چل رہی ہے کہ حکومت لے کر ہم نے اپنی سیاسی قبر کھود لی ہے یہ، اور ابھی آپ پہلے بھی سیاسی قیمت چکانے کی بات کر رہے ہیں، اور اس وقت شہباز شریف صاحب کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اب آگے کرنا کیا ہے۔ تو واقعی سر آپ لوگوں کو بڑا شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں سے کوئی بلنڈر ہو گیا ہے، اور ابھی ایک ایسی ہڈی ہے جو نہ کہ نگلنے کے قابل رہی ہے اور نہ ہی اگلنے کے قابل رہی ہے؟ دیکھیں، اگر تو پاکستان بچانا جو ہے یہ کوئی برا کام ہے تو یقیناً کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن یہ بڑی کلیئر بات تھی کہ عمران خان مزید اگر رہتے تو پھر اس کے بعد اگلے 1.5 سال بعد یہ ملک چلانے کے قابل بھی نہ رہتا۔ ابھی تو پھر بھی کوئی کوشش کاوش کر کے، کوئی ایڑیاں رگڑ کر یہ ملک انشاءاللہ تعالیٰ چلے گا، مگر اگر اگلے 1.5 سال بعد بھی وہ چھوڑتے تو پھر اس کے بعد پتہ نہیں اس کو کوئی چلانے کے لیے لیتا بھی، تیار بھی ہوتا یا نہ ہوتا۔ اور اس کے بعد ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کا معاملہ ہے، عمران خان کے ہوتے ہوئے وزیر اعظم فیئر اینڈ فری الیکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو تو الیکشن کمیشن اپنا لگایا ہوا ہے، چیف الیکشن کمیشن آج اس کو گالی دے رہا ہے، وہ اپنے لگائے ہوئے بندوں کو بھی وہ کہتا ہے کہ جب وہ میرے حق میں نہ ہو تو پھر سب ختم ہے۔ وہ نیوٹرل کو کیا کہتا ہے، اور پھر وہ سپریم کورٹ کے بارے میں کیا کیا ارشادات فرمائے ہیں۔ سو ان کو تو ہر صورت وہ لوگ چاہیے جو کہ بالکل ان کی جیب میں ہوں، اور سو اس طرح کے آدمی، فنیٹک آدمی کے ہوتے ہوئے ایک اچھا الیکشن نہیں لیا جا سکتا تھا، اور ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے ضروری تھا کہ خان صاحب کو گھر بھیجا جاتا۔ اس کے ساتھ ساتھ غریب کی روٹی کا چولہا چلانے کے لیے کوئی تو امید باقی ہو نا۔ اور بھئی ابھی تو ہماری اے ٹیم جو ہے وہ میدان میں نہیں ہے، نہیں تو میرا مطلب ہے یہ پاکستان میں اور بھی سیاسی استحکام ہوتا اگر میاں نواز شریف کو نہ ہٹایا جاتا، اگر اسحاق ڈار صاحب جیسے لوگوں کو نہ زبردستی کیسز میں انوالو کیا جاتا تو آج پاکستان میں چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی۔ سو ہمیں اپنے ماضی پر جھانکنا چاہیے، یہ پولیٹیکل ڈی سٹیبلائزیشن نہیں کرنی چاہیے، اور من مرضی کے لوگوں کو لانے کے لیے ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ سو ہم نے
کس بات کا انتظار کر رہی ہے؟ پاکستان کے لیے آئے نہ سامنے، پاکستان کے لوگوں کے لیے کرے نہ کام. اب یہ پیٹرول 300 یا 310 روپے فی لیٹر ہو جائے گا، تب بھی نہیں آئے گی آپ کی اے ٹیم میدان کے اندر. سر لوگوں کو بچائیں نا اس مہنگائی سے. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے 16 روپے پہ ہم فی یونٹ بجلی کا چھوڑ کر گئے تھے، یہ 40 تک چلا جائے گا. آپ کی اے ٹیم کیوں نہیں آ رہی ہے میدان میں سر؟ لے کر آئے نا ان کو، کس نے روکا ہے آپ کو؟ گزارش یہ ہے جب تاحیات نااہل کیا جائے، جب لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کیا جائے کہ اس کی گھر والی کے جنازوں یا اس کی گھر والی کا پتہ لینے کے لیے ٹیلی فونز بھی نہ کرنے دیا جائے، ان کی بیٹیوں کو گرفتار کیا جائے، جب انصاف کے راستے بند کر دیے جائیں، جب پاکستان میں ان لوگوں جنہوں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت اور پاکستان کو معاشی طاقت بنایا ہو ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، اس کے بعد یہ سوال تاریخ میں پوچھیں ان لوگوں سے. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، ہم سب لوگوں کو اب یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پاکستان جب تک ہم سارے لوگ اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کی سپورٹ میں نہیں چلائیں گے اور اگلے 40-50 سال نہیں تو 20-25 سال کا کوئی ویژن نہیں بنائیں گے، یہ پاکستان خدا نخواستہ اچھا نہیں چلے گا. میں اپنے کوئی برا لفظ نہیں کہہ سکتا. غریب کی امید ٹوٹتی جا رہی ہے. پاکستان کے مستقبل کی امید، آج لوگ بنگلہ دیش سے ہمارا کمپیریزن کرتے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ بات ہماری اے ٹیم نے ابھی بھی اپنے آپ کو، اپنی ذاتی خواہشات کو پیچھے کر کے پاکستان کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف یہاں ہوں گے اور اگلے الیکشن میں وہ لیڈ کریں گے. سر آپ نے جو بھی مشکلات عوام کی بتائی نا، خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نکل رہا ہوں، پھر میں لانگ مارچ کروں گا 15 جون کو. وہ کہہ رہے ہیں اہم فیصلے ہوں گے اور شاید اس میں ڈیٹ بھی دی جا سکتی ہے عوام کے لیے، پاکستان کے لیے. اب خان صاحب بالکل ڈیٹ نہیں دیں گے لانگ مارچ کی. انہیں جو 6 دن کی دوائی ہم نے دی تھی اس سے انہیں آرام آ گیا ہے. اب یہ لانگ مارچ نہیں کریں گے بلکہ اس دوائی کے نتیجے میں یہ اسمبلی واپس جا سکتے ہیں اور یہ اسمبلی واپس جانے کا سوچیں گے. میرا خیال ہے یہ لانگ مارچ کی طرف نہیں آئیں گے. الیکشن کا فیصلہ کولیشن گورنمنٹ کرے گی اور یہ اپنے ذہن سے نکال دیں یہ الٹے ہو جائے، یہ اپنے آپ کو آگ لگائیں یا درختوں کو آگ لگائیں. بالکل ایسا دانسلی سے نہیں کریں گے. کولیشن فیصلہ کرے گی، پاکستان کے حالات کے مطابق فیصلہ کریں گے اور اس میں ہمیں فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے جو باقی چیزیں چاہیے وہ بھی ضروری. مجھے بتائیں اگر آج الیکشن اناؤنس ہو جائے، چیف الیکشن کمیشن کو گالیاں دیتے ہیں عمران خان، جب الیکشن کا رزلٹ وہ اناؤنس کریں گے تو یہ کیسے رزلٹ اس کا مانیں گے نہیں، پھر کہیں گے دھاندلی ہو گئی. سب سے پہلے رولز آف گیم جو ہے وہ سیٹل کریں وہ، اور اس کے لیے اسمبلی آ کر بیٹھے. پی ٹی آئی کو اسمبلی میں واپس آنا چاہیے یا اسپیکر کو ان کے استعفے آپ قبول کر لینے چاہیے؟ میں سیاسی ایک کارکن کے طور پر میں سمجھتا ہوں اسمبلی میں نہ جانا ان کی زیادہ بڑی غلطی ہے لانگ مارچ سے بھی. تو اسمبلی میں ان کو آنا چاہیے. اور اگر خان صاحب دوبارہ لانگ مارچ کے لیے نکلتے آپ ویسے ہی روکیں گے جیسے پہلے روکا تھا آپ نے؟ لانگ مارچ کے لیے نکلیں گے نہیں، آپ فکر نہ کریں. دوائی جو دی تھی ان کو میں نے آپ کو بتایا اس سے آرام آ گیا ان کو. لانگ مارچ کا ان کا جو کیڑا ہے وہ نکل گیا ہمیشہ کے لیے. اب کوئی اور باتیں، کوئی اور چیزیں شاید چلے. ٹھیک. سجاد میر صاحب آپ کا کیا خیال ہے سر اس پہ؟ اگر یہ ٹرم پوری کرتے ہیں اور عمران خان صاحب نہیں نکلتے ہیں تو پھر ان کی جو سیاست ہے وہ پھر کہاں جاتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں؟ ان کا جو عالمی سازش کا بیانیہ ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوگا یا کمزور ہوگا؟ وہ بیانیہ تو کمزور ہوگا جی، لیکن یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت صورتحال کیا ہوگی، الیکشن کی رزلٹ کیا آئیں گے، الیکشن میں لوگ کیا چنیں گے، کیسے چنیں گے، کیا کیفیت ہوگی. دیکھیے یہ جو ایک ہم مذاق میں کہا کرتے ہیں ایک حدیث کو کوٹ کرتے ہوئے کہ جابر سلطان سے پوچھ کر کلمہ حق کہتے ہیں کچھ لوگ. ان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ جابر سلطان سے پوچھتے ہیں پھر کلمہ حق کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں میں لانگ مارچ کروں گا لیکن سپریم کورٹ سے پوچھ کر کروں گا. تو سپریم کورٹ سے پوچھ کر تو لانگ مارچ نہیں ہوا کرتی بھائی. موزے تنگ نے تو کسی کورٹ سے نہیں پوچھا تھا، اس نے تو حکومت سے نہیں پوچھا تھا، وہ تو چل پڑا تھا اور پھر نکل پڑا تھا اور نکلا رہا. آپ نے دیکھا انہوں نے کس قسم کا کریک ڈاؤن کیا، کس قسم کا انہوں نے تشدد کیا سر. وہ انہوں نے پہلے سے پریمپٹ کر لیا نا کہ یہ ہمارے ہاں بڑا تصور یہ ہے. تو کیا یہ پیسفل لانگ مارچ کر رہے تھے؟ تو اگر آپ کا خیال ہے کہ تو آپ نے کریک ڈاؤن کرتے ہیں، آپ نے پہلے پریمپٹ کر لیا چیزوں کو. سر یاسمین راشد کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ بزرگ خاتون ہے وہ. میں آپ کو بتاتا ہوں سیاسی لانگ مارچ کی یہ حوالے دیتے ہیں. یہ جو بیک والوں نے لانگ مارچ کیا تھا انہوں نے جی ٹی روڈ پر خندقیں کھود دی تھی. کنٹینر تو کھڑے کرتے ہی ہیں لیکن خندقیں کبھی کسی نے نہیں کھودی تھی اور ڈٹ گئے تھے کہ ہم اسلام آباد میں نہیں آنے دیں گے.
کیونکہ معلوم تھا کہ تشدد کریں گے. ان کے بارے میں معلوم تھا کہ تشدد کریں گے, اس لیے اسٹیٹ کی ڈیوٹی تھی. اور اس وقت چودھری نثار نہیں تھا, رانا ثناء اللہ تھا. یہ فرق بھی واضح ہوتا ہے. چودھری نثار نے کیا کیا؟ اور چودھری نثار کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کر رہا. چودھری نثار بڑے مرنجا مرنج قسم کے آدمی ہیں, وہ رکھ رکھاؤ کے ساتھ چلتے ہیں. عمران خان کے ساتھ بھی وہ سونین تھے. تو کیا اسی لیے میاں صاحب کو پسند نہیں ہے چودھری نثار؟ تعلق آج کا بھی نہیں ہے, بہت پرانا تعلق ہے. جی کیا اسی لیے اسی نیچر کی وجہ سے میاں صاحب کو پسند نہیں ہے چودھری نثار؟ نہیں, یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ خیال ہو کہ لانگ مارچ تشدد کے لیے آ رہا ہے تو اس کو روکا جاتا ہے. لبیک والوں کو روکا گیا تھا, اور عمران خان کی حکومت نے روکا تھا, اور شیخ رشید نے روکا تھا, اور خندقیں کھود دی تھی جی ٹی روڈ پہ. جی ٹی روڈ پہ آج تک کسی نے خندقیں نہیں کھودی. انہوں نے خندقیں کھود دی تھی, دریا بند کر دیے تھے, چناور جہلم کے پل بند کر دیے تھے انہوں نے, لوگوں کو رستے میں پھنسا دیا تھا انہوں نے. ٹھیک سر, گھنٹوں لوگ ان کی خاطریں کرتے رہے, توازو کرتے رہے. جب یہ خیال ہو کہ آنے والا تشدد کے ارادے سے آ رہا ہے تو حکومت ہمیشہ روکا کرتی ہے. اب جو روکا نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ شاید اسٹیبلشمنٹ ملی ہوئی ہے. اس وقت اسٹیبلشمنٹ نہیں ملی ہوئی تھی. آپ کا کیا انالیسس ہے, عمران خان لانگ مارچ کے لیے دوبارہ نکلیں گے سجاد میر صاحب؟ لانگ مارچ کے لیے اب ذرا میں ایگری کرتا ہوں, سوچ سمجھ کے نکلیں گے. اور نہیں نکلیں گے تو میں نہیں کہنا چاہتا, اور ویسے نہیں نکلیں گے کیونکہ ایک لانگ مارچ سستا نہیں پڑتا, خاصا مہنگا پڑتا ہے. اور اس لانگ مارچ پہ انہوں نے کے بی کی پولیس بھی استعمال کر لی, دوسرے ذرائع بھی استعمال کر لی. اب شاید صوبوں صوبائی وسائل جو ہیں اس طرح استعمال نہیں کر پائیں جس طرح اب استعمال کر سکے, اور شاید اتنا فنڈ بھی اویلیبل نہ ہو سکے جو لانگ مارچ کے لیے. سجاد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سوچ سمجھ کر عمران خان نکلیں گے لانگ مارچ کے لیے. اگر وہ کچھ مہینے رک جاتے ہیں, کچھ مہینوں کے بعد نکلتے ہیں, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان کی سیاست کو کہاں آپ کو کھڑی نظر آتی ہے؟ وہ دیکھیں, عمران خان اور حکومت کے درمیان بات چیت ہوئی ہے, اور عمران خان جو پشاور میں بیٹھا ہے, اور وہ اسلام آباد اسی وقت آئے گا جب اس کو اشارہ ملے گا, ایسے کبھی نہیں آئے گا. اچھا, اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اسمبلی میں جانا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو؟ سب سے بڑی غلطی ان کی وہ استعفے نہیں دے رہے ہیں. کوئی یہاں پر بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے گورنمنٹ اور بالکل انڈرسٹینڈنگ. مجھے بتائیں کہ یہ سمجھتے کیا ہے کہ پاکستان کی قوم اتنی بیوقوف ہے, آپ کو بلایا اسپیکر نے کہ ایک ایک کر کے آؤ اور اپنا استعفیٰ منظور کرواؤ. وہ نہیں جا رہے, نہیں جا رہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ تو پھر کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں کہ ہم نے استعفیٰ دیا؟ استعفیٰ نہیں دیا ہے, کنفیوژن نہیں ہے, استعفیٰ نہیں دیا ہے. ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں, وہ پارلیمنٹ لاجز میں بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے پتا ہے کہاں سے استعفیٰ دیا ہے. اتنی مہنگائی آپ کر رہے ہیں تو کیسے گزارا کریں گے؟ تنخواہیں لے لیتے ہیں. وہ غریب بیچارے, ان کے پاس نسوار کے پیسے نہیں ہیں, تو وہ کہاں سے جو ہے پارلیمنٹ لاجز کے اندر ان کو عیاشی کی زندگی مل رہی ہے. اس وقت میں استعفے قبول کر لینے چاہیے, یا پھر ایاز صادق والی جو پالیسی تھی وہی راجہ پرویز اشرف صاحب کو پیچھے لانا چاہیے؟ قانون ہے, قانون یہی. میں نے استعفیٰ دیا ہے, میں شاید وہ واحد بندہ ہوں کہ شاید مجھے پتہ نہیں, اور لوگوں نے بھی دیے ہوں گے, مجھے پتہ ہے استعفیٰ کیسے دیا جاتا ہے. تو راجہ پرویز اشرف صاحب انتظار کرتے رہیں گے کہ وہ ایک ایک بندہ آئے اور آ کے تصدیق کرے اس کی, تو مطلب یہ وہی ویسے ہی چلے گا ویسے ہی چلے گا. رائٹ. نبیل گبول صاحب, سجاد میر صاحب اور طلال چودھری صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں سے کو اجازت دیجیے. اللہ نے